बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 अप्रैल हफ्ते का दिन। आपके सामने अहम खबरें पहले रख दूं। कल की जो मुलाकात उसके नताइज आना शुरू हो गए। इमरान खान का आखिरी केस जो 30 अप्रैल को मुकर्रर कर दिया गया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की शिरकत के लिए जर्नेलों का आर्मी चीफ को पैगाम भी, सियासी जमातें भी साथ शामिल, और पाक भारत कशीदगी में इजाफा। आलमी सतह पर सफारतकारी नाकाम नज़र आ रही है इस वक्त, और शहबाज शरीफ ने तकरीबन सरेंडर की बात की है। मिली नगमा भी जारी हुआ है एक, और चीफ के इल्ज़ामात पर जो जवाब जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर डाल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में रात गए माइनिंग बिल पर जो खुफिया इजलास की खबरें चल रही हैं, उसकी क्या हकीकत है? ये अरबों रुपए देने की लालच, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त सियासी अफरा तफरी जारी है, सियासी इंतकाम जारी है। धड़ाधड़ 9 मई के केसेस, और एक तरफ पाक भारत जंग, और 1.5 साल बाद मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास भी हुआ, और आलिया हमज़ा का पहला रिहाई के बाद पैगाम भी आया। इन तमाम मामलों की तफसील आप तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ की। आपको पता है जो 3 रोज़ा जो मुसलसल हाई कोर्ट में अलीमा खान की और ये प्रेशर टैक्टिक्स थे, ये कामयाब हुए। जस्टिस सरफराज डोगर ने 17 जनवरी को जो फैसला दिया था, उसकी अपील अब 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ये सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस सुनेंगे। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, बहुत सारे ये ख़बर दे रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है, और ये अदालत से फेस सेविंग करवाना चाहते हैं। इनके पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये बात दुरुस्त ना हो। उसकी वजह यह है कि कहा तो नहीं जा रहा है कि कौमी मफाद के नाम पर मामला हल कर लें। माजी में हो चुका है इस तरह, वो मैं आपको तफसील आगे चल के बताता हूँ। लेकिन दूसरा ग्रुप कह रहा है कि अना और ज़िद इस लेवल पे है, और अपने गैर कानूनी कामों पे पर्दा डालने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जो एक ज़िद बनी हुई है, और ख़ास तौर पर जब 9 मई का उर्स भी आ रहा है, और एक तरफ जंग की गूंज भी है, एटमी जंग के दहाने पर भी हम खड़े हैं, और उर्स की तैयारियां भी हैं। और इस कशीदगी के दौरान आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएंगे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के 11 मुकदमात की चालान की नकूल आज तकसीम हुई है। उसे अभी इन्होंने 3 मई तक मुलतवी किया है। इनकी कोशिश है कि अगले 13 दिनों में 9 मई के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर ले, ऐसा ब्रेक थ्रू जो उनका बयानिया दे देने और फिर ये रिहाई भी कर दे। ये ब्रेक थ्रू चाहते किस तरह का है कि कोई माजरत का बयान आ जाए, इनके जो गैर कानूनी काम है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, या तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से निकाल दें। ये इनकी इस वक्त पूरी कोशिश है। और कौम इस वक्त आपको पता है तकसीम है कि 77 साल के मामले पे इतना बड़ा ख़तरनाक मामला, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज दूसरा दिन झड़पें जारी हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी फैल चुका है। वो मैं आपको आगे चल के साथ बताता हूँ। लेकिन स्टैब्लिशमेंट और जो ताकतवर हल्के हैं, ये पाकिस्तान की कौम को सब अच्छा है की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वो एक मिसाल मैं अक्सर आपको बता चुका हूँ पहले भी, बतख पानी में तैरती हुई देखे ना, ऊपर से बड़ी पुरसुकून नज़र, नीचे उसके पैरों पे कैमरा मारे, तूफ़ान मचा होता है। इस वक्त हकीकत में तूफ़ान मचा हो, ये इस कदर खौफजदा है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सारे का सारा मलबा इन पे गिर रहा है, सारे का सारा इल्ज़ाम इन पे आ रहा है। और ये कि एक तरफ से नहीं आ रहा, सफारती तन्हाई इस वक्त पाकिस्तान की इस कदर बढ़ गई है कि आप जिस मर्जी से बात करें, सऊदी अरब जैसा मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। आपको पता है उनका जो बयान आया तो वो किसके, भारत के हक़ में है। तन्हाई का ये आलम है कि जंग सर पे खड़ी है, और दफ्तर खारजा खुद तस्दीक कर रहा है कि हमारे साथ दुनिया के किसी मुल्क ने कशीदगी कम करने के लिए हिंदुस्तान के कुछ साल से की कोई पेशकश नहीं की। लोग बिल्कुल लाताल्लुक़ हो चुके हैं, बिल्कुल लाताल्लुक़, न्यूट्रल हो गए हैं। अब आप ईरान का भी देखें मामला, जो उसके मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ ओमान में हुए, रोम में हुए, फिर ओमान में हो रहे हैं अमेरिका के, इन्हें पूछने को कोई तैयार नहीं। और हिंदुस्तान को तो चूँकि आपको पता है तसल्लियाँ मिली हुई हैं। अमेरिका के साथ जो खुफिया चैनल से इनकी बातचीत होती है कि किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में एटमी हमले का हम सोचेंगे भी नहीं। हिंदुस्तान या किसी और मुल्क को नुकसान पहुँचाना तो दूर की बात है। ये गारंटी इसीलिए F-16 जहाज़ों में जो $480 मिलियन की इमदाद मिली थी, जिसको बहाल किया गया था, वो सबसे बड़ी शर्त ये थी कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आप इस्तेमाल नहीं करें, और ये उन्होंने गारंटी दी हुई है। अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई ऐसा हमला हो तो उस पर जवाबी हमले का हक़ महफूज रखते हैं। लेकिन जिस तरह ताकतवर मुल्क आपको पता है अपनी शराइत मनवाते हैं, और आज तो जो कुछ हो रहा है यकीन करें एक लिहाज से मुकाफ़ात अमल नज़र आ रहा है। 9 मई पे जिस तरह इन्होंने खान को अगवा किया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी डाल दिया, खान इन्हें कहता रहा सबूत दिखाओ, CCTV दिखाओ, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराओ, जुडिशल इन्वेस्टिगेशन कराओ, लेकिन ये ताकत के नशे में मानते ही नहीं थे। आज हिंदुस्तान बिल्कुल वही कुछ कर रहा है, शहबाज शरीफ मिन्नतें कर रहा है, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराओ, सबूत दिखाओ, हमने नहीं किया, फॉल्स फ्लैग, वो कहते हैं नहीं तुमने किया है। ये वही मुकाफ़ात अमल है। इस वक्त भारत तो देखें चारों महाज जो मैंने आपको पहले भी बताया खोले हुए हैं, और वो चारों बड़े ख़तरनाक है। मुआशी महाज तो सबसे ख़तरनाक महाज है, घुटनों पर ले आएगा। खारजा पॉलिसी में इस वक्त पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तनख्वाह कर दिया गया, दुनिया से एक तकरीबन काट दिया गया। ये जो बयानिया की लड़ाई है वो तो हिंदुस्तान जीत चुका है ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद,
پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش تھی، اس میں یہ خود انہوں نے وزن ڈال دیا. اور ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود انہیں کہہ رہی ہیں حکومت کو کہ آل پارٹیز کانفرنس بلاؤ، فل 4 بلاؤ اور عمران خان کو شامل کرو. ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ترجمان آپ کو اکثر ٹی وی اسکرینوں پہ نظر آ، وہ خود انہیں مشورے دے رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو بلائیں، ویڈیو لنک پہ لے لیں، فون کال پہ لے لیں، کم از کم خان کی طرف سے کوئی نامزد کردہ وہ رہنما آنے دیں. آل پارٹیز کانفرنس شمولیت لازمی ہے، یہ اسی لیے نہیں بلا رہے کہ ان کے قد چھوٹے ہو جائیں گے، خان کا قد بڑا ہو جائے. خان ویسے ہی آپ کو ہرکولیس ہے. ابھی شہزاد اکبر صاحب نے بھی بات کی کہ آرمی چیف کو مختلف جرنیلوں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے دیں، سیاسی جماعت میں عمران خان کو لازمی بلائیں، شمولیت ہو. آرمی چیف نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم یہ معاملہ خود حل کریں گے. تو یہ جو حالات ہیں اس میں جنہیں اتحاد دکھانا چاہیے ملک کے لیے، وطن کے لیے، کہ ایک 90% زیادہ مقبولیت رکھنے والا رہنما موجود ہی نہ ہو. آپ خود سوچیں ذرا. اور یہ تاریخ سے بھی نہیں سیکھتے. 1965 میں دیکھیں پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ تاشکند ہوا جو ایوب خان نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو کو یہ معاہدہ پسند نہیں تھا، وہ کابینہ میں حالانکہ 8 سال وزیر رہا، اس کی اس پہ مخالفت تھی ایوب خان سے اس معاہدے پر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو اس کی مخالفت میں چلا گیا، ایوب خان کی تقریریں شروع ہوئیں، جلسے جلوس ہوئے، اختلافات ہوئے، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی 1967 میں رجسٹرڈ بھی ہوگی. اب ایوب خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے بھٹو کو گرفتار کر لیا. اب پیپلز پارٹی قائم ہو چکی تھی، بھٹو ایک بہت بڑا رہنما بن کے سامنے آ چکا تھا. اب 1971 کا آپ کو بحران یاد ہوگا. 1971 میں آپ کو پتا ڈھاکہ بنگلہ دیش الگ ہوا، یہ 6 سال بعد ہوا تھا، 6 سال کے بعد. تو یہ نہ بھولیں کہ 1965 سے 71 کے دوران کیا کیا ہوتا رہا. یہ معاہدہ تاشکند کی مخالفت میں جب بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور حالات خراب ہونا شروع ہوئے، مشرقی پاکستان میں کام تو شروع ہو چکا تھا، تو ایوب خان نے اقتدار سے الگ ہونے کا معاملہ اسے نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل سے نکالا یا نہیں؟ بات چیت شروع کی یا نہیں کی؟ اسے پتہ تھا کہ یہ ایک سیاسی رہنما عوام کے ساتھ جڑ گیا، اور جب سیاسی رہنما عوام کے ساتھ جڑ جائے ان کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. فوجی قیادت تو دفاع کر سکتی، یہ ملک کے فیصلے تو نہیں کر سکتی، اتنی صلاحیت نہیں ہے. مارشل لا لگاؤ، اپنی مرضی سے جو فیصلہ کر لیں، اسے تو شاید عوام مان جائے، لیکن کٹ پتلی حکومت بھی ہو، جو غیر جمہوری سسٹم بھی 2 نمبر بنایا ہو، اس میں بھی آپ مقبول رہنماؤں کے بغیر جب تک وہ شامل ہو فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تاریخ گواہ اس چیز کی کہ جب بھی قوم کے فیصلوں میں اکثریت رکھنے والے مقبول رہنماؤں کو دور کیا، نتیجہ 1971 نظر آیا. آپ کارگل آپریشن دیکھیں، مشرف نے نواز شریف کی مرضی کے خلاف کیا تھا، پھر معاملہ ختم کرنے کے لیے کیا ہوا، نواز شریف کی منت کر کے اسے امریکہ بھیجنا پڑا کہ بل کلنٹن سے جان چھڑاؤ. بل کلنٹن نے جان چھڑائی تھی ان کی. 2019 میں جو بالا کوٹ میں حملہ ہوا ہندوستان کی طرف سے، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ٹھیک ہوا. خان کی سیاسی بصیرت تھی، بہادری تھی، حکمت عملی تھی کہ ایک بڑی جنگ کو بھی ٹالا، جارحیت کا جواب بھی دیا، ابھی نندر کو رہا کر کے ایٹمی جنگ سے پاکستان کو روکا بھی. امن میں نوبل پرائز کا نام بھی خان کا اس وقت نامزد ہوا تھا. تو یہ جو اس وقت جنگ کا ماحول اس وقت آپ کو پاکستان میں ایک نظر نہیں آ رہا، باقی پوری دنیا میں اثرات اس کے نظر ہیں. آپ ذرا اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھیں، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں ہندوستانی پاکستانی باشندے موجود ہیں، کام کاج اکٹھے کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ باقی لوگ ہیں، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. ہندوستانی کمیونٹی سب جگہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا کشمیر میں، پوری دنیا کے سامنے ان مظالم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ابھی لندن کے باہر جو مظاہرہ ہوا وہ ایک جھلکی ہے. میری اطلاع ہے کہ پوری دنیا میں یہ مظاہرے شروع ہونے جا رہے ہیں. پاکستانی سفارتخانے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی شروع کریں، وہاں کمیونٹیز کو انگیج کریں، لیکن اوورسیز پاکستانی انگیج نہیں ہو رہے. ہندوستانی ایڈوکیسی اور لابنگ جو ہے وہ بڑے ہائی لیول پہ ہو رہی ہے اس وقت. ایک تو وہ پاکستان پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، آرمی چیف کی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں، سفارتی تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر بھی کو توڑنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں جن جن ممالک میں تو الیکشن کا ماحول ہے وہاں ہندوستانیوں کی تعداد زیادہ ہے. جیسے مڈل ایسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے عرب امارات، سعودی عرب، وہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے وہاں پاکستان کے حق میں بیان نہیں آیا. انہیں تو پتہ ہے یہاں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہمارے کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری تجارت ہے، ان کے ساتھ ہمارا زیادہ مفاد ہے. پاکستان کے ساتھ تو کوئی مفاد نہیں. ابھی آسٹریلیا کی میں آپ کو ایک بڑی اہم بتاؤں، مجھے ایک بڑے خاص بندے نے بتایا کہ یہاں حکومتی لیول پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں الیکشن کا ماحول ہے، تیاری کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی یہاں پہ بات سننے کو تیار ہی نہیں. ہندوستانیوں کی ایسی اسٹرانگ لابنگ ہے، امریکہ میں بھی یہ حالات، برطانیہ میں بھی یہ حالات. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم بننے دیا ہی نہیں، بجائے متحد ہونے کے یہ قوم کو تقسیم کرتے رہے، سیاسی انتقام کرتے رہے، افراتفری کرتے رہے. ابھی بھی دیکھیں دھڑا دھڑ 9 مئی کے کیس بنی جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے خدا نہ خواستہ میزائلوں کی بارش بھی ہو تو 9 مئی کے کیس چلائیں گے 4 مہینوں کے اندر. ٹارگٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو الیکشن سے باہر نکالنا ہے، اسمبلیوں سے باہر نکالنا ہے. اب عمران خان کو کیس سنانا ہو تو وہ میزائلوں کی بارش میں بھی لگانے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن جس کیس میں خان کو ریلیف ملنا ہو، انصاف ملنا ہو، اسے ٹالتے رہے. کبھی جج بھاگتا رہا، مجبور ہو کے اب وہ لگانے پڑنے.
لاہور میں ویگو ڈالے بھی رواں دواں ہیں، سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بھی دڑا دڑ بند ہو رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس بھی بند ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا ابھی بھی انہوں نے سارا الزام سوشل میڈیا پہ لگا دیا، حالانکہ دنیا کے جس ملک میں پاکستانی رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں وہ سارے وطن سے محبت کرتے ہیں. جب بھی ضرورت پڑی، جنگ ہو، قدرتی آفات ہوں، فورن ریمیٹنس ہو، پاکستانی اوورسیز ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں جب وہ پرامن انداز میں ناجائز حکومت کے خلاف الیکشن چوری کرنے، انسانی حقوق کی پامالی پر اگر مظاہرہ کرنے کے لیے عوام نکلے، یہ ان کی شکلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاسپورٹ بلاک، شناختی کارڈ بلاک، ان کے اہل خانہ کو اغوا کرنا اٹھانا، پھر بھی وطن سے محبت ایمان کا جز ہے. لیکن آج کچھ لوگوں کو حب الوطنی کے جراثیم نئے نئے بھی پیدا ہوئے ہیں، جنہیں خود مختاری یاد آ رہی ہے، قوم اکٹھی کرنی یاد آ رہی ہے. انہیں کارگل کے واقعے پر یاد نہیں آیا جب بھارت نے 99 میں بھی 1999 میں گھس کے وہ نیوی کا جہاز گرایا تھا، اس وقت بھی انہیں کوئی خود مختاری یاد نہیں آئی. 600 سے زیادہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوئے، بے گناہ پاکستانی مرتے رہے، کوئی خود مختاری نہیں. ایبٹ آباد آپریشن، سلالہ چیک پوسٹ، پٹھان کوٹ ہوا، پلوامہ کے کتنے آپ کو پتہ بڑے بڑے معاملات ہوئے. لیکن یہ جو خود مختاری کا منجن آج بیچ رہے ہیں، اس وقت روندی ہوئی خود مختاری نے یاد نہیں آئی. بالا کوٹ میں بھی مجھے یاد ہے جس دن یہ حملہ ہوا تھا، نون لیگ کے دانشور، صحافی اور رہنما حب الوطنی کا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس نکالیں، اس دور کی ٹویٹس کھول کھول کے دیکھیں. اس وقت ہندوستان نے حملہ کیا ہوتا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. لیکن آج تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بارڈر پہ جو فوجی کھڑا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے کبھی بھی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ایمان، وطن سے محبت ایمان کا جز ہے. دیکھیں خان نے ان تمام مظالم کو روکا نا. عمران خان جب سے جیل میں گیا، دیکھیں خیبر پختونخوا میں 2 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. اور جو ظلم ایک فاتح فوج کر سکتی ہے وہ مظالم پاکستانیوں پر ہو رہے ہیں. یہ جنگ کے حالات تو بنے ہوئے پاکستانیوں پر. ابھی جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار. یہ کس کو کھول رہے ہیں جی؟ مطلب کس کو بلا رہے ہیں؟ بلاول زرداری کو. اور وہ بلاول صاحب دیکھیں جی، وہ نہروں کے نام پہ کس طرح چیخ چیخ کے وہ بولتا تھا، یہاں ہندوستان نے پانی بند کیا، بولے نا ذرا. شہباز شریف کی آج کی آپ تقریر دیکھیں، جرت کر کے نریندر مودی کے خلاف بیان دیتا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. حالانکہ عمران خان نریندر مودی کا نام بھی لیتا، RSS کے نام بھی لیتا رہا، مودی پہ تنقید بھی کرتا رہا. یہ تو شادیوں میں بلاتے رہے راتوں کو چھپ چھپ کے. بھارت نے پانی روکا، ہم طاقت سے جواب. بھائی کب جواب دو گے طاقت سے؟ انہوں نے تو روک دیا. اب دو ذرا طاقت سے جواب کیا انہوں نے دیا؟ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا ملی نغمہ جاری کر دیا اور 9 مئی کے کیسز شروع کر دی. ابھی انہوں نے مزید ایک اور دیکھیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، وہ پیکا ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پہ جو پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی نے بنائی ہے، اس پہ ایک کمپلینٹ کونسل بنا دی کہ مزید جو لوگ اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں، اب ان کو اٹھانا ہے، ان کو ہوگا. مطلب یہ ان کے حالات ہیں، اندازہ کریں. ادارے میں اصل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، دیکھیں یہ ایک خاص عہدے کے بعد پاکستان کا نہیں سوچتے. یہ پھر پلاٹ کا، سوسائٹیوں کا کتنا مال ہے، ریٹائر ہونے کے بعد کس سول ادارے میں ہم نے قبضہ کرنا ہے، بیٹے بھتیجے داماد ماموں خالہ انہیں کن عہدوں پر لگانا ہے. ان کی سوچ پھر وہی رہتی ہے. یا پرائیویٹ کمپنیاں بنا کے اسلحے کے باہر ٹھیکے لینے ہیں اور اندر مال کرنا ہے. ہندوستان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں ان کی، اسی لیے وہ ٹھنڈ پروگرام سے کھل کے کھیلتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کھل کے. اب اس جنگ کے ماحول میں بھی اچھا، مادنی بل کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے. وہ خیبر پختونخوا کے ابھی خفیہ اجلاس کی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش میں ہیں. ویسے تو KP کی حکومت نے اسے فیک قرار دیا ہے کہ ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا. انہوں نے دعویٰ کیا ایک ممبر کو 1 ارب کا ترقیاتی فنڈ دیا جا رہا تھا کہ مادنی بل پر دستخط کرے. خفیہ اجلاس ہوا جی، لیکن خیبر پختونخوا کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا. ہماری تو عمران خان سے جو جب تک منظوری کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے کلیئر کہہ دیا ہے، اس پہ اب بات ہی نہیں کرتے آگے مزید سوشل میڈیا پہ. لیکن تنقید جو ہو رہی ہے، ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے. تصدیق کر لیا کریں ساتھ، ضرور پریشر ضرور ڈیولپ کریں کہ مائنس عمران خان کی طرف کوئی سوچ نہ سکے. کوئی پاکستان کی قوم نہیں تحفظ کرنا ہے خان کا، وہ تو جیل میں ہے، اس کی تو بہنیں آپ کو پتہ ہے انصاف کے لیے باہر ہیں. ان کی تو کوشش ہے کہ کسی طرح وفاقی حکومت امریکہ کو اپنے کارنر میں کر لے، چاہے جو بھی انہیں دینا پڑے، لیکن عوام رکاوٹ ہے. کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹویٹس کے، وہ ایک کسی صاحب نے لکھا ہوا تھا لطیفہ کہ وہ سیلاب آیا گاؤں میں، چودھری صاحب لٹ گئے، چودھری صاحب لٹے ہوئے جا رہے ہیں، میراسی درخت پر چڑھا ہوا. چودھری صاحب نے میراسی سے کہا دیکھ تو آگے سے دانت نکال رہا ہے، ہم سارے لٹ گئے. اس نے کہا چودھری صاحب آپ تو آج لٹے ہیں، ہم تو کب کے لٹے ہوئے. تو جن لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں. وہ نہ اچھا کہہ رہے ہیں نہ برا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ جانیں اور وہ جانیں. لیکن ہم لوگ تو خیر نہیں یہ کہہ سکتے. پاکستان ہمارا وطن ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے، پاکستانیوں کو محفوظ. یہ ہے تو ہم سب ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو بھی اللہ کرے ہدایت آئے کہ تھوڑی سی سمجھ آئے کہ کس کو بلانا ہے، کس کو سامنے رکھنا ہے، کون پاکستان کا اصل محب الوطن اور پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کے پاس جائے.
اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.